بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है माशियात का तारुफ। माशियात ये आपके लिए नया मजमून है। इस सबक में हम ख़ानदानी इंतज़ामिया को समझते हुए माशियात का तारुफ हासिल करेंगे। साथ ही मईशत के मानी और मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली मुताला करेंगे। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले माशियात के मानी और तारीफ, उसके बाद मईशत के मानी और अक़साम, मईशत की अहम खुसूसियात, मईशत की आलमकारी और आखिर में मईशत की जिम्मेदारियां। इस जदूल को गौर से देखिए। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 64 पर ये जदूल दिया हुआ है और साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। आइए देखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। फर्ज कीजिए आपके माहाना इखराजात मंदरजा बाला के मुताबिक हैं और माहाना आमदनी 20,000 रुपये है। अपनी आमदनी और इखराजात में तालमेल कायम करने के लिए आप इस महीने मंदरजा बाला में से किन मदों को तरजीह देंगे? अपनी तरजीहात के मुताबिक मंदरजा बाला जदूल इखराजात के साथ दोबारा तैयार कीजिए और इस पर अपनी जमात में गुफ्तगू कीजिए। तो आपको फर्ज करना है आपकी माहाना आमदनी 20,000 रुपये है और आपको अपनी माहाना आमदनी और इखराजात में तालमेल कायम करना है। आमदनी और इखराजात में तालमेल से क्या मुराद है और तरजीहात का क्या मतलब है? तरजीहात किसे कहते हैं? सबसे पहले इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि तकरीबन हर खानदान की अपनी माहाना आमदनी होती है जिसे हम मंथली इनकम कहते हैं और साथ ही साथ माहाना इखराजात भी होते हैं। इखराजात खर्च की जमा हैं। किन चीज़ों पर हम खर्च करते हैं? अपनी बुनियादी ज़रूरतों पर, ग़िज़ा, कपड़े, इसके अलावा बहुत सारे बिल्स हमें देने होते हैं। बिजली का बिल हो, मोबाइल बिल हो, इंटरनेट का बिल हो सकता है बैंक की किस्त अदा करनी हो और घर का दिगर साजो सामान। तो ये सारे इखराजात आमदनी की मदद से हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। माहाना आमदनी के मुकाबले में अगर किसी ख़ानदान के माहाना इखराजात
कम हैं तो क्या होगा? यकीनन पैसे बचेंगे, माहाना बचत होगी, सेविंग्स होंगी और ये सेविंग्स मुस्तकबिल में उनके काम आ सकती है। इसके अलावा ज़हनी सुकून मिलेगा, कोई परेशानी नहीं, बचत होने की खुशी मिलेगी। अब दूसरी सूरत हाल पर गौर करते हैं। माहाना आमदनी के मुकाबले में किसी खानदान के माहाना इखराजात ज़्यादा हों तो क्या होगा? आमदनी कम और इखराजात ज़्यादा, बढ़ती हुई ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? हो सकता है कर्ज लेने की नौबत आए और हर महीने अगर यही सूरत हाल रही, अगर उन्होंने अपने अखराजात को काबू में ना किया तो क्या होगा? हर महीने कर्ज लेना पड़ सकता है और इस तरह बार बार कर्ज लेने से कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा, मुश्किलात में इजाफा होगा, फिक्रें बढ़ेंगी, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो माहाना आमदनी के मुकाबले में माहाना इखराजात ज़्यादा होने पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस किस्म की मुश्किलात और फिक्रों से बचने का हल क्या है? हल यही है कि इखराजात कम किए जाएं। इखराजात कम कैसे होंगे? इखराजात कम करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़रूरतों पर काबू पाया जाए, अपनी ख्वाहिशात को लगाम लगाई जाए, तो माहाना इखराजात कम हो सकते हैं और सूरत हाल ये हो कि माहाना इखराजात कम अज़ कम माहाना आमदनी के बराबर हों, तो कर्ज की नौबत नहीं आएगी, फिक्रें और परेशानियां भी नहीं होंगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि माहाना इखराजात माहाना आमदनी से ज़्यादा ना हों और इसके लिए आपको अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को काबू में रखना होगा। यही है माहाना आमदनी और इखराजात में तालमेल। तो अब आप समझ गए होंगे कि आमदनी और इखराजात में तालमेल कायम करना किसे कहते हैं। माहाना आमदनी और इखराजात में तालमेल के बाद अब तरजीहात का मफ़हूम मुख्तलिफ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ तरजीहात तरजीह की जमा है। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का सिंगुलर है प्रायोरिटी। तरजीह देना यानी फजीलत देना, फौकियत देना, बेहतर समझना। What's really important for you? मुख्तलिफ औक़ात में, मुख्तलिफ सूरत हाल में हमारी तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। आइए मिसालों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रोज़ाना हम बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। कुछ काम फौरी तौर पर करने के होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कल पर टाले जा सकते हैं और कुछ ऐसे जो आप अगले हफ्ते भी कर सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि कौन सा काम ज़रूरी है, किस काम को कब अंजाम देना है। दिन में हमारे पास महदूद घंटे हैं और उस महदूद वक्त में हमें बहुत सारे काम अगर अंजाम देने हैं तो ये हमें तय करना है कि कौन सा काम हम पहले करें,
کون سا کام زیادہ ضروری ہے جسے پہلے کرنا چاہیے، اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہم بعد میں کریں تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ترجیح دینا۔ What's really important for you؟ یہ آپ کو طے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے نیا گھر خریدا۔ اب نئے گھر میں استعمال کے لیے نئے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے۔ کچن کا سامان ہے، صوفہ، الماری، کھانے کی میز اور بھی بہت ساری چیزیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بازار سے خرید سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس بہت زیادہ روپے نہیں بچے۔ تب کیا کریں گے؟ تب آپ سوچیں گے کہ کون سی چیز میرے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ پہلے خریدی جائے۔ اس طرح آپ ایک فہرست تیار کریں گے ضروری چیزوں کی، اور وہ چیزیں جو بعد میں بھی خریدی جا سکتی ہیں انہیں بھی آپ لکھ لیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ترجیحات طے کیں کہ اس مہینے ریفریجریٹر پہلے خرید لیتے ہیں، واشنگ مشین، ٹیلی ویژن اور اوون وغیرہ کی ابھی اس مہینے اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی ترجیحات کی فہرست تیار کی کہ کس طرح آپ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے گھر کی مختلف اشیاء خریدیں گے۔ اسے کہتے ہیں ترجیح دینا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، صبح سویرے آپ کی فلائٹ ہے۔ آج آپ کو بہت سارے کام انجام دینے ہیں، وقت کم ہے۔ آپ کو ورزش گاہ جانا ہے، جو کہ آپ کا روٹین رہا ہے، روز آپ ورزش کرتے ہیں، ورزش گاہ جاتے ہیں۔ بازار بھی جانا ہے، کچھ سامان آپ کو خریدنا ہے جسے آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک تقریب کا دعوت نامہ بھی آیا ہوا ہے، اور پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ سارے کام اس کم وقت میں تو انجام نہیں دیے جا سکتے، اگر تقریب میں گئے تو 2-3 گھنٹے نکل جائیں گے۔ بازار جانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ورزش گاہ روز آپ جاتے ہیں، آپ مس کرنا نہیں چاہتے، مگر مجبوری ہے، ایک دن ناغہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت، اس کم وقت میں اہم کام انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے اس وقت بہتر ہے، ضروری ہے، یعنی ایک کام کو دوسرے پر فوقیت دے رہے ہیں۔ یہی ہے ترجیح دینا۔ امتحانات کا وقت قریب آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دیگر سرگرمیوں کو پس پش ڈالتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ہابی کلاسز آپ نے جوائن کی ہیں تو وہاں سے چھٹی لے لیتے ہیں، دوستوں سے ملنا ملانا، فون پر لمبی گفتگو کرنا کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں لگائیں، کیونکہ یہ امتحانات کا وقت ہے، اور پھر امتحانات کے بعد تو کافی وقت ملے گا آپ کو اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے۔ لیکن اب چونکہ امتحانات قریب ہیں، اس لیے پڑھائی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہی ہے ترجیح دینا۔ امتحانات کے وقت
آپ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ کس مضمون کو زیادہ وقت دینا ہے. آپ کو انتظار ہوتا ہے امتحان کے ٹائم ٹیبل کا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کس پرچے کے لیے کتنے دن کی چھٹی ہے یا نہیں ہے. اس کے مطابق آپ اس پرچے کو، اس مضمون کو زیادہ وقت دیتے ہیں. تو یہی ہے ترجیح دینا. ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں بھی ہمیں کچھ ترجیحات طے کرنی ہوتی ہیں. جیسے موجودہ حالات میں ہماری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت، سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری ترجیحات میں اول نمبر پر ہے ماسک پہننا. آپ چاہے گھڑی نہ پہنیں، خواتین جو ہیں وہ زیورات پہننا بھول جائیں، مگر ماسک ہمیں ضرور پہننا ہے، خاص طور پر جب ہم باہر جا رہے ہیں اس وقت. تو اس طرح یہاں سیفٹی جو ہے وہ ہماری ترجیح ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ماہانہ آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ماہانہ آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ترجیحات سمجھنا اور طے کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح ہم آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کر سکیں گے، اور اس میں معاشیات کا علم ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. ہماری زندگی میں کسی خاص وقت پر، کسی خاص صورتحال میں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کس بات کو ہمیں فضیلت دینی چاہیے، کسے فوقیت دینی چاہیے، یہ طے کرنا بہت ضروری ہے. اپنی ترجیحات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. So dear students, set your priority. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو سمجھیں اور انہیں طے کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی ساری مثالوں کی مدد سے اب آپ آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنا اور ترجیحات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. لہٰذا آپ کے لیے درسی کتاب میں دیے ہوئے جدول کے تعلق سے اس سوال کو حل کرنا آسان ہوگا. سوال پڑھتے ہیں. فرض کیجئے آپ کے ماہانہ اخراجات مندرجہ بالا کے مطابق ہیں اور ماہانہ آمدنی 20,000 روپے ہے. اپنی آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کے لیے آپ اس مہینے مندرجہ بالا میں سے کن مدوں کو ترجیح دیں گے؟ اپنی ترجیحات کے مطابق مندرجہ بالا جدول اخراجات کے ساتھ دوبارہ تیار کیجیے اور اس پر اپنی جماعت میں گفتگو کیجیے. تو آپ کو فرض کرنا ہے آپ کی ماہانہ آمدنی 20,000 روپے ہے. اس جدول میں آپ کے ماہانہ اخراجات کی تفصیل درج ہے، جس کے مطابق آپ کا ماہانہ خرچ اندازاً 22,550 روپے ہے. اس کا مطلب آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں. آپ کو اپنی آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنا ہے. اس کے لیے آپ کن مدوں کو ترجیح دیں گے؟ یعنی کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، کون سی چیز خریدنا اس مہینے آپ کے لیے اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ طے کریں گے.
جدول میں دی ہوئی اخراجات کی تفصیل کو غور سے پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے روزانہ کی غذا، جس میں ناشتہ، طعام وغیرہ شامل ہے۔ اس کا اندازاً خرچ ہے 6,000 روپے۔ کپڑوں کی 2 جوڑوں کی خریداری 2,000 روپے۔ اسکولی سامان خریدنا 500 روپے۔ دواخانے کا خرچ 450 روپے۔ تفریح 500 روپے۔ کہیں گھومنے پھرنے آپ چلے گئے یا کہیں باہر اپنے کھانا کھا لیا ہوٹل وغیرہ میں تو 500 روپے اس کا بل۔ موبائل بل 1000 روپے۔ پھل سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے 1000 روپے۔ سادہ سفر خرچ جو ہے بس، ریلوے، رکشہ 2600 روپے۔ بجلی کا بل 1500 روپے۔ سیاحت 4000۔ بینک کی قسط 3000۔ کل خرچ ہے 22,550 روپے۔ اور آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی فرض کی ہے؟ 20,000۔ تو اب آپ ان مدوں میں کسے ترجیح دیں گے؟ کون سی چیزیں آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں، جن پر خرچ کرنا ضروری ہے، آپ اسے اگلے مہینے تک ٹال نہیں سکتے، اور کون سی مد ایسی ہے جسے آپ روک سکتے ہیں اس مہینے کے لیے، اگلے مہینے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو اس طرح اپنی ترجیحات پر مشتمل فہرست تیار کرنی ہے، اس طرح کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم ہو سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ہم اپنی ترجیحات طے کر سکتے ہیں۔ آمدنی ہے 20,000، تو روزانہ کی غذا، ناشتہ، طعام وغیرہ تو ضروری ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری، 6,000 روپے اس پر خرچ ہوں گے۔ بینک کی قسط بھی بھرنی ضروری ہے، 3,000 روپے۔ دواخانے کا خرچ 450 روپے۔ اسکولی سامان خریدنا یا اس کی خریداری کے لیے 500 روپے۔ پھل سبزی وغیرہ خریدنا 1,000 روپے۔ بجلی کا بل بھی بھرنا ہے 1,500 روپے۔ موبائل بل 1,000 روپے۔ سادہ سفر خرچ بس، ریلوے، رکشہ 2,600 روپے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی ترجیحات پر مشتمل یہ فہرست تیار کرنی ہے۔ یہاں ہم نے نمونتاً ایک فہرست آپ کے لیے تیار کی ہے۔ اس کا ٹوٹل دیکھتے ہیں کتنا ہے۔ اپنی ترجیحات پر مشتمل اخراجات کی جو فہرست ہم نے تیار کی، اس میں کل خرچ ہے 16,050 روپے۔ ہم نے اپنی آمدنی فرض کی ہے 20,000 روپے۔ تو ہم نے کن مدوں کو ترجیح نہیں دی یا اپنی فہرست میں شامل نہیں کیا؟ وہ ہیں کپڑوں کے 2 جوڑوں کی خریداری، 2,000 روپے ہمارے بچ گئے۔ تفریح 500 روپے بچا لیے۔ سیاحت 4,000 روپے۔ تو ہم نے کل 6,500 روپے خرچ کم کیا ہے۔ کپڑوں کی 2 جوڑوں کی خریداری، تفریح اور سیاحت، یہ ہمارے لیے اس مہینے اتنے ضروری نہیں ہیں، لہٰذا ان مدوں کو ہم نے
اپنے اخراجات کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے۔ ہم نے فرض کیا تھا ہماری ماہانہ آمدنی 20,000 روپے۔ چند مدوں کو ترجیح دیتے ہوئے ہم نے ماہانہ اخراجات کی جو فہرست تیار کی اس میں خرچ ہے 16,050 روپے۔ اس کا مطلب اس مہینے ہمارے اخراجات ہماری آمدنی سے کم ہیں۔ کتنے روپوں کی بچت کی ہم نے؟ 3,950 روپوں کی بچت کی۔ یہ یقیناً خوشی کی بات ہے۔ اس طرح ہم نے آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کی کوشش کی۔ جو روپے بچے ہیں انہیں ہم مستقبل میں اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف خاندان چند مدوں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سرگرمی پر گفتگو کے ذریعے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شخصی یا خاندانی انتظامیہ بنیادی طور پر آمدنی اور اخراجات یعنی معاشی عوامل پر مبنی ہوتا ہے۔ شخصی یا خاندانی انتظامیہ بنیادی طور پر آمدنی اور اخراجات ان معاشی عوامل پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا شخصی یا خاندانی انتظامیہ بنیادی طور پر آمدنی اور اخراجات یہ معاشی عوامل ہیں، ان معاشی عوامل پر مبنی ہوتا ہے اور معاشیات کا جنم اسی کے بطن سے ہوا ہے۔ معاشیات یعنی اکنامکس۔ معاشیات کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشیات کو انگریزی میں اکنامکس کہتے ہیں۔ یہ لفظ یونانی لفظ اوئیکونومیا سے بنا ہے جس کے معنی ہے خاندانی انتظامیہ۔ تو خاندانی انتظامیہ اور معاشیات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ معاشیات کی وجہ سے ہم وقت، روپیہ، محنت، زمین اور دیگر وسائل کے مؤثر استعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وقت، روپیہ، محنت، زمین اور دیگر وسائل کا مؤثر استعمال بہت ضروری ہے۔ معاشیات کی وجہ سے ہم ان کے مؤثر استعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ معاشیات میں مختلف وسائل کے استعمال کے ذریعے عوام کی لامحدود ضروریات کی تکمیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عوام کی ضروریات لامحدود ہیں اور انہیں مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے جو وسائل دستیاب ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں۔ معاشیات میں مختلف وسائل کے استعمال کے ذریعے لامحدود ضروریات کی تکمیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ معاشیات میں مختلف وسائل کے استعمال کے ذریعے عوام کی لامحدود ضروریات کی تکمیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لامحدود ضروریات اور محدود وسائل سے کیا مراد ہے؟
معاشیات کی تعریف اور معیشت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں لیں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔